जी नाज़रीन, एक बार फिर हाज़िर हैं प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और प्रोग्राम के इस हिस्से में आप हिस्सा ले सकते हैं। और जो इस हिस्से का हमारा टॉपिक है खौफ खुदा, इस पर आप बात कर सकते हैं। जिससे पहले सेगमेंट गुजरे हैं उस पर आप बात कर सकते हैं। और एक बहुत ही एक अहम टॉपिक है सिस्टर, खौफ खुदा। और बहैसियत मुसलमान हम पे ये लागू है, या ये हम पे फ़र्ज़ है कि जब तक हम अल्लाह ताला का खौफ ही हमारे दिल में नहीं आएगा, हम कोई इबादत का वो सही समर नहीं हासिल कर सकते। और ना ही जो भी हम दुनिया में कुछ काम कर रहे हैं, अगर खौफ खुदा होगा तो हम दूसरों के साथ डीलिंग अच्छी रखेंगे। अगर खौफ ही नहीं है तो फिर हम उसे धोखा भी देंगे, उसको इवन जान से भी मारने में भी कतराएंगे नहीं। सही। और देखें फारूक भाई, जैसे हमने तस्वीर बोलती है, मैं अपनी कब्र दिखाई है, अच्छा। जो हमें वाकई परमानेंट हमारी जो जगह है जहाँ हमें जाना है, हमें यहाँ कहीं वेकेशन पे जाना होता है, छुट्टियों में, गर्मियों में, या कहीं पे भी पाकिस्तान जाना होता है, बड़ी तैयारी करते हैं, ये पैकिंग, ये शॉपिंग, ये सारी चीज़ें। तो उस कब्र में जाने के लिए जो बेहतरीन ज़्यादा राह है वो तकवा है। तकवा यानी खौफ खुदा हमारा बेहतरीन सामान है। अगर हमारे दिल में खौफ खुदा होगा तो हम कोई भी ऐसा काम दुनिया में सर अंजाम नहीं देंगे कि जो किसी पे जैसे कि जुल्म करते वक्त डरेंगे। और देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद वो है जो सबसे ज़्यादा खौफ इलाही दिल में रखने वाला और सबसे ज़्यादा खुदा की इताअत करने वाला हो। और लोगों में सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो है जो हाकिम वक्त से खौफजदा हो और उसकी पैरवी करे। वाह 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 वाह। तो 18 करोड़ में से हम में से देख लें कि हम तो वही जो सुनहरी बात में थी कि जो बस गज़बनाक है, कोई गुंडा है, कोई मवाली है जिससे हमें खौफ आता है कि शायद हमारी ये कोई तौहीन ना कर दे, हम उससे ज़्यादा डरेंगे। और जुर्रत ही नहीं है कि हम बुरे को बुरा कह सकें। शायद इसी वजह से अब ऐसे लोग जो हैं वो हमारी आगे नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो खुद मंशियात फरोश हैं, खुद चोर उचक्के हैं, वो ऐसे ऐसे मनासिब पे पहुंच चुके हैं, ऐसे ऐसे ओहदों पे पहुंच चुके हैं, और फिर उन्होंने आगे अपने जैसे लोग लगाने, कोई नेक और शरीफ इंसान तो लगाना नहीं है। तो नाज़रीन, आपके सामने टेलीफोन नंबर भी है, टॉपिक भी है, और आज के पहले कॉलर इस हिस्से के हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं मासूमा बात कर रही हूँ लंदन से। जी बहन, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सिस्टर मासूमा। जी, अभी मैंने ऑन की, बाहर से आई हूँ अपार्टमेंट से हॉस्पिटल। तो जब आप टीवी मैंने ऑन की तो खबर की तस्वीर देख के मैंने टॉपिक की समझ ली। आपने चैनल चेंज नहीं किया सिस्टर कि ये क्या सुबह सुबह खबर की तस्वीर दिखा रहे हैं? जी, वो तो अभी मैंने एक झलक देख लिया जो आपने अभी दोबारा रिपीट की, लेकिन मुझे नहीं मालूम। लेकिन आपकी बातों से मैं समझ गई। तो मैं पहले तमाम शहीदों के लिए ताज़ियत पेश करती हूँ, कराची के लिए उनको मौला सब्र जमील दे, बाकी पसमानदगान को। वाकई जो इंसान जो है इसी खबर में सबको जाना है, चाहे वो दौलतमंद हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वजीर आजम हो, सदर हो, जो भी हो, इसी खबर के अंदर ही जाना है। और इंसान सिर्फ अपने अमाल को साथ ले जाना है। अच्छाई करना है तो वहाँ अमाल बेहतर होगा। अगर खुदा न खास्ता इस तरह जुल्म करते रहे लोगों पर, मोमिनों मुसलमानों पर, तो इसी तरह फिर अमाल वहाँ बहुत खतरनाक होगा। लेकिन अभी जो हादसा हुआ कराची पे, टीवी पे बता रहे थे और लोग इंटरव्यू दे रहे थे कि हमारे ऊपर मुसीबत आन पड़ी है। उन्होंने जब अपना बाकी बच्चा कुचा सामान उन्होंने जब आके देखा है तो दूसरों के ऊपर जो ये मुसीबत नहीं आई, वो उनकी खिड़कियां तोड़ के, जालियां तोड़ के, पाट के उनके घर के अंदर से लैपटॉप, सोना और बाकी नकदी उठा के ले गए। उनको सोचना चाहिए कि हम लोग भी इसी तरह एक दिन जाने, हमारे पीछे भी सारा हमारा इसी तरह माल, दौलत, दुनिया सब कुछ इसी तरह रहेगा। तो कोई किसका दिल करता है कि वो उनका सामान उठा के चुरा के ले जाए? उनको भी सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरह उठा के ले जाते हैं। उनको सोचना चाहिए कि हम लोगों ने दुनिया से, इन लोगों ने कुछ नहीं लेके गया अपने साथ, तो हम आज इनकी सामान, सोना, नकदी, लैपटॉप वगैरह चुरा के हमने भी खबर में नहीं ले जाना। सोचना चाहिए इंसान को। तो बहुत दुख होता है इंसान को देख के। तो मौला बस इन लोगों को अकल दे, शऊर दे, चाहे हमारे गवर्नमेंट है, जो भी कुछ है, बस खुदा इन लोगों के दिमाग में अकल लाए। और आज ये कुर्सी है, कल नहीं है। बिल्कुल सही। इनको सोचना चाहिए अपनी आखिरत के लिए, वहाँ भी जवाब दे इन लोग। मोमिनों का वो जो खून बहाते हैं मुसलमानों का, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल सही, बेहतरीन पैगाम है। बाकी मौला बस तमाम शोहदा को दर्जात बुलंद कर दें उन सब का, और बाकी पसमानदगान को, चाहे कोयटा का है, कराची का है, जहाँ जहाँ भी मोमिनीन को ये मारते हैं उनको सब्र जमील दे। बस यही दुआ है। जज़ाकल्लाह बहन, बहुत शुक्रिया।
سسٹر معصومہ ان کا تعلق کوئٹہ سے ہے, یہ پہلے فون نہیں کرتی تھیں, آف ایئر فون کرتی تھی کہ میں گھبراتی ہوں. اب ماشاءاللہ ان کو, ان کی حوصلے کو ہم تعریف کریں گے کہ اب یہ آن ایئر آنے لگی ہیں. نہیں بالکل جی, ہم تو کوئٹہ والوں سے خود سیکھ کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, تو آپ بھی سسٹر آئیے. اور جیسے ہماری بہن نے کہا کہ اچھے اعمال کرنے چاہیے, بتایا جاتا ہے قبر کی جیسے بات کر رہے تھے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو قبر شہیدوں کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, اور شاید ان دہشت گردوں کو یہ بھول چکا, یہ وہ ان میں ذہن میں نہیں آ رہا, ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہم نے اس قبر میں جانا ہے اور اس چیز کا حساب دینا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو معصوم بچے ہیں, خواتین ہیں, مرد و حضرات ہیں, بغیر کسی جرم کے ہم نے قتل کیا ہے, تو پھر ان کو اس کا حساب بھی دینا ہے. تو اگلے کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروغ بھائی, یا علی مدد. مولا علی مدد شاہ صاحب. جی فروغ بھائی, میری بہن کو, بیٹی کو بھی سلام عرض کریں. اور فروغ بھائی, آپ کا موضوع حقیقت پر مبنی ہے, زخم ابھی تازہ ہیں, اور حقیقت یہی ہے کل نفس ذائقہ الموت, ہر زندگی نے موت کا مزہ فروغ بھائی چکھنا ہے. صحیح. تو ظالم نے بھی خدا کا سامنا کرنا ہے. صحیح ہے. جتنا مرضی ظلم کرے, اس کے لیے جو آپ دکھا رہے ہیں تصویر, پکچر دکھا رہے ہیں, اور یہی ریالٹی ہے انسان کی. اور میں چند اشعار کہوں گا, آپ کا اتنا ٹائم نہیں فروغ جی بسم اللہ. اس حالات عاذرہ پر فروغ بھائی, ہر طرف سے خوف و خطر پھیلا ہوا ہے لشکر یزید سے. ہر طرف سے خوف و خطر پھیلا ہوا ہے لشکر یزید سے. ظلم کے سامنے سروں پہ کفن باندھے کھڑے ہیں سامنے یزید کے. ہر طرف سے خوف و خطر پھیلا ہوا ہے لشکر یزید سے. ظلم کے سامنے سروں پہ کفن باندھے کھڑے ہیں سامنے یزید کے. 100 بار مر کے بھی دیں گے ہم حق کا ساتھ, اور 100 بار مر کے بھی دیں گے ہم حق کا ساتھ. یہی سبق سیکھا ہے ہم نے کربلا میں شبیر سے. اور آخر میں جو ظلم کو دیکھ کر پھر بھی دیتے نہیں حق کا ساتھ. فروغ بھائی, جو بھی سائلنٹ ہے, یہ قبر, یہ منظر دیکھ کر شہداء کا جو بھی خاموش ہے, جو ظلم کو دیکھ کر پھر بھی دیتے نہیں حق کا ساتھ, ایسے کم ظرفوں پہ پڑتی ہے سارے جہاں کی لعنت. اور جو حق پر لٹا دیتے ہیں اپنا گھر بار, اور جو حق پہ لٹا دیتے ہیں اپنا گھر بار, ایسے مومنوں کا رہتا ہے زمانے میں سدا نام. خدا حافظ فاروق بھائی. جزاک اللہ. بہت شکریہ, بہت ہی خوبصورت بات. دیکھیں فاروق بھائی, بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل جو ہے سخت ہو جاتے ہیں, یا بے حس کہہ لیں, ان کو اثر ہی نہیں ہوگا. قبر ہے, ہوا کرے بھائی, ہمیں کیا کرنا ہے, اثر ہی نہیں ہوتا. اب بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو صبح انہوں نے دیکھی ہوگی کہ یہ کیا آج کیا ہو گیا فاروق بھائی اور عظمیٰ بہن کو, ہمیں قبر دکھا رہے ہیں, چلو چینل بدلو. بہت سے, یہ تو تصویر ہے نا, بہت سے ایسے موضوعات پھر علماء کرام یا خوف خدا یا قبر کا, ایون جنازہ پڑھنے کے حوالے سے کہ ہم نے ایک فارمیلٹی بنا دی ہے. جنازہ گاہ جانے کے بھی آداب ہیں, اور وہاں پر اپنی موت کو یاد کرنے کے حوالے سے ہم نے کچھ وہاں سے بھی سیکھ کے آنا ہے. یہ نہیں کہ جس کا رشتہ دار فوت ہوا ہے اس کو چہرہ دکھا کے واپس آ گئے کہ چلے ٹھیک ہے وہ کسی کا ناراض ہو جائے گا. ہم نے لوگوں کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے جنازے ہم پڑھتے ہیں, رسومات میں آگے ہیں. کسی کی جو ایون بہت بڑی بڑی تقریبات میں بھی جاتے ہیں تو دوسروں کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں. جی اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں جی ہیلو. جی بہن. ہاں جی, میں سمیہ حسین بات کر رہی ہوں برمنگھم سے. میں نے بھائی جو کرنٹ سچویشن ہے اور جو خاص طور پہ ہمارے شیعہ بہن بھائیوں کو قتل کیا گیا ہے پاکستان میں اتنے میسو اسکیل پہ, اس کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے کافی ڈیٹیلڈ ڈسکشن جب اپنے ریلیٹیو سے, جاننے والوں سے, ایون آپ کے ہمارے یو کے کافی زیادہ یہاں کی کمیونٹی میں جب ڈسکشن ہوئی, تو ایک جو مین فیکٹر سامنے آیا ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس ایک جواز انہوں نے ہماری کمزوری بنا لیا ہے اور ہمیں ٹارگیٹ بنا لیا ہے. اس میں تھوڑی سی کچھ ہمیں, ہماری کمیونٹی کو بھی تھوڑی سی رسپانسبلٹی شو کرنی پڑے گی. اس لیے کیونکہ ہمارے لوگ جب تبرہ کرتے ہیں اور جب ہمارے بہت سی ہماری اپنی کمیونٹی کے لوگ جب ہم لوگ ولایت کا اقرار کرتے ہیں
تو ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ ہم لوگ چاہے ہماری نیت وہ نہیں ہوتی ہے، مگر جو مخالف ہیں اور جو دشمن ہیں وہ اس چیز کی بہت غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور وہ ہماری ویکنیسز کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں آلریڈی. تو ہمارے جو بھی ذاکرین ہیں، علماء ہیں، ہمارے ایون جو بھی سسٹر، اس میں آپ کی میں بات کاٹ کے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، اس پہ آپ بیک فٹ پہ کیوں ہیں؟ تبرہ کا مطلب ہے برے کو برا کہنا، تو یہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے، اور یہ تو آپ کو ان لوگوں کو کہنا چاہیے کہ بھائی آپ لوگ برے کو برا کیوں نہیں کہتے، آپ لوگ ماتم کیوں نہیں کرتے، آپ لوگ جلوس. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب فار ایگزامپل جی ہاں اعتراض ہمارے پہ، جب میں نے پوچھا فار ایگزامپل میں نے کل کسی کو پاکستان میں کال کیا اور میں نے پوچھا کہ کیا وہاں پہ لوگوں کا کیا ری ایکشن ہے، تو یہ بات سننے میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم وہاں پہ وہ ہماری صحیح بات کو بھی غلط رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، موقع ڈھونڈ رہے ہیں. یعنی طریقہ کار ہمیں کچھ ایسا اپنانا چاہیے. اگر کسی نے فار ایگزامپل کسی پبلک اسپیکنگ میں علی رب ہے یا ایسی کوئی بات کہہ دی، تو اس کے نتائج اتنے دور رس ہوتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اب بہت بڑی ہمارے خلاف ایک یہ کمپین ہے کہ ہمیں بہت سی نان مسلم ایسی گروپس ہیں جن کے ساتھ ہمیں ایکویٹ کیا جا رہا ہے. وہ ہم لوگ بات کرتے ہیں، ہم لوگ امن چاہتے ہیں، ہمارے لوگ بات کرتے ہیں یونٹی کی، اتحاد بین المسلمین کی، اور وہاں پر وہ جو دوسرا گروپ ہے پرٹیکولرلی لشکر جھنگوی، وہ ہمیں مسلمان ہی تصور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میجورٹی جو مسلم ورلڈ ہے اس میں سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے شیعوں کو اتنا بدنام کیا جا رہا ہے کہ ہمیں مسلمان ہی نہیں وہ ایکسپٹ کرنے کو تیار. سسٹر آپ کا پوائنٹ مجھے مل گیا. کمپین چلانی پڑے گی، بولنا پڑے گا، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ ہاں جی آپ کا پوائنٹ بس میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنا زبردست فورم ہے، تو اس پہ اگر آپ تھوڑا سا یہ کریں کہ ایک تو جتنی فیملیز افیکٹ ہوئی ہیں ان کے لوگ تو چلے گئے، وہ تو واپس نہیں آئیں گے، مگر پلیز جس طرح سے کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی بھی بڑا ڈیزاسٹر، فلڈز آتے ہیں، ان کے لیے جس طرح سے اپیلز کے پروگرام چلائے جاتے ہیں ٹی وی پہ، اس طرح سے کوئی شو کریں تاکہ کچھ ڈونیشنز اکٹھے کیے جائیں. اور دوسرا، جس طرح سے 40 کا جلوس ہوتا ہے لندن میں، اس لیول کا بڑا پروٹیسٹ آرگنائز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی بہن، بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی آپ کچھ کہنا چاہیں یا پھر اس کے بعد؟ پوائنٹ یہی ہے ان کے پوائنٹ پازیٹیو ہے کہ ہم لوگ اپنی زبانوں کو اس طرح یوز نہ کریں جو غلط میسج جائے. اور اب دیکھیں نا، ہدایت ٹی وی ہمارے پاس ہے. پہلے تو یہ کہتے تھے کہ شیعہ تو قرآن نہیں پڑھتے، یہ ان کا قرآن نہیں ہے، حج پہ نہیں جاتے، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ جو صحیح نمائندگی ہو رہی ہے شیعت کی اور لوگ صحیح حقیقت کو جان رہے ہیں، تو وہ ہدایت ٹی وی لگا کے چیک کر سکتے ہیں، علماء کرام سے سوال پوچھ سکتے ہیں. تو بالکل مائکرو یا نچلی سطح پہ اگر کچھ لوگ اگر ٹریک سے ہٹے بھی ہوئے ہیں تو پھر وہ تو شیعہ ہیں ہی نہیں، وہ نمائندگی ان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہماری نمائندگی کریں. تو عام جو لوگ ہیں، عام جو مسلمان ہیں، ان کو اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ اصل میں حقیقت ہے کیا. تو ہمیں یہاں پر کچھ جگہ پہ ہم زیادہ ہی بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں کہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے ہم بہت جلدی دکھا دیتے ہیں اپنے مین جو عقائد ہیں. اور میں پہلے شیعہ نہیں تھا، میں سنی تھا، مجھے تو بہت سے دوستوں نے، بہت سے ایون شیعوں نے بھی نہیں بتایا. پتہ نہیں یہ بندہ کیا یا ناراض نہ ہو جائے یا اصل حقیقت جانیں گے تو کیا ہوگا. بھائی آپ حقیقت بتائیے، لیکن یہ ہے کہ ہم کسی کو گریبان سے پکڑ کے نہ بتائیں. بتانے کا بھی طریقہ کار ہے، ایک اچھے سلجھے انداز سے بتائیں، یا کسی عالم کا فون نمبر دے دیں کہ یہ مسئلہ جو آپ پوچھ رہے ہیں آپ کے ذہن میں جو گرا ہے، اس عالم کو فون کر لیں اور وہ آپ کو بتا دے گا. تو یہ بتانے کا طریقہ ہے. ہم پیدا ہوتے ہی اگر بیک فٹ پہ چلے جائیں گے تو پھر یہ ہماری اپنی کمزوری ہوگی، اور لوگ اپنے غلط کو اتنا ابھار کے وہ اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں، اور اب اپنے صحیح کو اتنا چھپا کے اپنے آپ کو غلط لوگوں سے کہلوا رہے ہیں. تو یہ ہماری اپنی بھی کمزوریاں ہیں. جو صحیح ہے اس پر ڈٹ جائیں، اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو، ورنہ نہ ہو، اور صحیح حق کی طرف آ جائیں. اور بات یہ جو بھی بات جس کے لیے بھی کرتے ہیں تہذیب اور تمیز کے دائرے میں بتائیں کہ بھئی یہ حقائق ہیں. اگر کوئی خدا نخواستہ نعوذ باللہ امام حسین کے لیے کچھ کہے گا الٹا سیدھا، تو آپ کو غصہ آئے گا، مجھے غصہ آئے گا، سب کو غصہ آئے گا. فطری عمل ہے. جن سے ہم بے انتہا محبت کرتے ہیں ان کے خلاف ہم بات نہیں سن سکتے. آپ جو بھی بات بتائیں، بہت اچھا سسٹر کا پوائنٹ ہے، پازیٹیو پوائنٹ ہے
کہ اگر ہم جس طرح سے وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم اپنی زبانوں پہ کنٹرول کریں اور صحیح الفاظ یوز کریں تو بہت ہمارا میسج ایک اچھے طریقے سے جائے گا. اور جہاں بھی کوئی مجمع ہے, مجلس ہے, ایک سطح کے لوگ نہیں ہوتے. علماء کرام کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مجموعی بات کرتے ہیں جو سب کی سمجھ میں آ جائے. تو بہت اچھا پوائنٹ سسٹر, اور آہستہ آہستہ دیکھیں کہ لوگ ہدایت ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اصل میں شیعت ہے کیا. بہت ٹائم لے لی. اگلے کالر بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, آپ کو رزما بہن کو سلام. میں مدثرہ بات کر رہی ہوں سولیو سے. پہلے تو میں کہنا چاہوں گی یہ سمیہ بہن کی بات جو انہوں نے ابھی کی ہے کہ لوگ جو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کو رب سے ملا دیتے ہیں, یا یہ تو میں یہاں کرنا چاہوں گی بات کہ یہ شیعہ لوگوں کے کانسیپٹ ان کا عقیدہ نہیں ہے. یہ نصیری لوگ ہیں یا دوسرے اور لوگ ہیں جو بدعتیں کرتے ہیں, اور ان کی مشابہت ایسے ہے کہ جیسے وہ لگتا ہے کہ وہ لوگ شیعہ ہیں, مگر وہ شیعہ نہیں ہے اور ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. تو وہ اس بات سے پریشان نہ ہو, کیونکہ مجھے بھی سسٹر تھوڑا سا جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے خوف خدا پہ تھوڑا سا آ جائے تاکہ اسی کال پہ ہم سارا اگلا پروگرام نہ ضائع ہو. دوسری بات یہ کہ امام علی علیہ السلام کا قول ہے کہ مومن کی قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے. تو یہ بات میں یہیں سے سٹارٹ کرنا چاہ رہی تھی, ویسے ہی میں نے وہ بسم اللہ کرنے کے لیے کہہ دیا. تو یہ ہے کہ ہم اس باغ کی میں جانے کے لیے جو ہے تیاری کریں, اس پہ توجہ دیں. تو عام انسان کی قبر یا کافر یا مشرک کی قبر اور مومن کی قبر میں فرق ہوتا ہے. تو ہم ایک دم سے قبر کو دیکھ کے گھبرا نہ جائیں, بلکہ اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے اور ہمیں اس باغ کے لیے جو جس کی بشارت امام علی علیہ السلام نے دی ہے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ میں آخری بات کرنا چاہتی ہوں خوف خدا کے بارے میں کہ بعض دفعہ ہم خوف کو ڈر سے ملا دیتے ہیں. جو ڈر جس سے جو ہے جان نکلتی ہے انسان کی, سوچتے ہوئے خوف آتا ہے. جیسے کوئی کہہ دیتا ہے کہ مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے اور اس طرح, تو اس ڈر میں اور اس میں کافی فرق ہے. اور وہ میں اس لیے پرسنل ایکسپیرینس سے کر رہی ہوں کہ جب میں چھوٹی تھی تو وہ دور ایسا تھا کہ ہر بات پہ جو ہے خدا سے ایسے ڈرایا جاتا تھا کہ یہ کام نہیں کرو اللہ میاں ماریں گے, یہ کام نہیں کرو اللہ میاں جہنم میں ڈال دیں گے. تو ایک دفعہ میں کسی گھر میں تھی اور ادھر وال کے اوپر ایک کیلنڈر لگا ہوا تھا اور اس کے اوپر کسی بلا کی تصویر بنی ہوئی تھی. اور میں نے اپنی دادی امی سے پوچھا کہ یہ کیا اللہ میاں کی تصویر لگی ہوئی ہے. مطلب اس حد تک میرے ذہن میں خوف بیٹھا ہوا تھا, خوف نہیں بلکہ وہ ڈر تھا. اور جیسے جیسے میں بڑی ہوئی, شعور آیا, تعلیم آئی, سینس آیا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت آئی. اور انسان مکمل تو نہیں ہوتی, کبھی بھی انسان کا علم مکمل نہیں ہوتا, لیکن وہ والا ڈر, وہ والا خوف نہیں ہے جو کہ بچپن میں تھا. تو بس میری پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے جو کہ ہر وقت بچوں کو گناہوں سے ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو وہ ایک پکچر بچے کے ذہن میں اتنی بری بٹھا دیتے ہیں کہ میری طرح یہ نہ وہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ کوئی بلا ہے یا کوئی ایسی ڈراؤنی چیز ہے. بالکل صحیح. تو خوف خدا یہ ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کے دل میں پیدا کریں. لیکن جیسے استاد کا خوف ہوتا ہے یا اور اس طرح ماں باپ کا خوف ہوتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے ایک ماں سے بھی. سبحان اللہ. ایگزامپل دے کے بچوں کو ڈرائیں, اللہ کا خوف بٹھائیں, نہ کہ برے طریقے سے بٹھائیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بچوں کے حوالے سے آپ نے صحیح کہا. اور جو بالکل کچے ہوتے ہیں اور جن کو کسی بھی شیپ میں آپ ڈھال سکتے ہیں, اور لیکن جو بڑے بڑے مجرم ہیں ان کو تو خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہیں ان سے ڈراؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا. تو یہ تمام جو ہیں, جیسے ہم بحیثیت مسلمان ہمارے بچوں کا, انہوں نے بہت اچھا کہا کہ ایک غلط کہ تاثر چلا جاتا ہے. یہ ہماری بہن اپنا بتا رہی ہیں کہ ایسا ان کے ذہن میں چلا گیا کہ پتہ نہیں کتنے خوف کی بات ہے, یہ کتنے ڈر کی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے ساتھ ہی ساتھ, اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو اگر خوف خدا اگر ہمیں ہوگا اس دنیا میں تو آگے پھر بہت زیادہ آسانیاں ہی آسانیاں, بلکہ اس دنیا میں بہت سی آسانیاں ہیں. کالر بھی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں سبحان بول رہا ہوں. جی بسم اللہ. سبحان بھائی. بس چھوٹی سی ایک بات یہ کرنی تھی, کیونکہ مجھے بھی ایک بڑا فیس بک پہ میں نے میسج پڑھا اور بہت اچھے ایک پروفیسر, اور مجھے بڑا تعجب ہوا جب اس میسج کو میں نے پڑھا کہ وہاں زیادہ تر شیعہ نہیں بلکہ 35 جو اموات ہوئی ہیں وہ سنیوں کی ہوئی ہیں. میں نے اس کو جواباً لکھا کہ بھائی اگر شیعہ مرا یا سنی مرا وہ بھی ہمارا بلڈ ہے,
تو آپ ایسی چیزیں کیوں کہتے ہیں کہ یہ زیادہ مرے؟ آپ اسکورنگ اور یہ چیزیں نہ ہی کریں تو اچھی بات ہے، اور آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں، تو چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، سب جس کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے وہ ہمارا ہی مرا ہے، بالکل ہمارا ہی شہید ہوا ہے. تو ایسی چیزیں نہیں کہنی چاہیے، اور پتہ نہیں کیوں لوگ اس طرح پھیلا کے کیا اس سے مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اور میں اسی سلسلے میں اگر آپ کی اجازت ہو تھوڑا سا میں اگر یہ پڑھ لوں. بسم اللہ بھائی، بسم اللہ. اللہم صلی اللہ محمد. ہے فضل کما بول رہی ہے زینب، اللہ کون بولے گا جہاں بول رہی ہے زینب. ہو گئی جیت 72 شہداء کی ثابت، لے کے غازی کا نشان بول رہی ہے زینب. اے یزید سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی، وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زینب. ختم ہے فصل کما بول رہی ہے زینب. صلوات. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. جزاک اللہ بھائی سبحان صاحب، بہت شکریہ. جی آپ کچھ کہنا اور چاہیں؟ وہی بات ہے، خوف خدا کی ہم بات کر رہے تھے، اور بہت ہی اچھا پوائنٹ سسٹر نے بھائی نے ہمارے اٹھایا کہ سنی اور شیعہ یہ بھی تو خوف خدا سے چلا گیا کہ انسانیت کا خون بہ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، اور ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ سنی تھا کہ شیعہ یا تھا. کیا زبان بولنے والا کیا ہے، زبان اردو اسپیکنگ ہے، پنجابی ہے، اور اللہ اکبر. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. چلیں آپ کی کال ڈراپ ہوئی، آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. صبح ہدایت جاری ہے، ٹاپک ہے خوف خدا، اور بس یہی بات کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوف خدا، اور یہ مومنین کا ایک بہت بڑا ایک خاصہ ہے. جو نوحہ پڑھنے والے ہیں، جو مولا سے پیار کرنے والے ہیں، ان کو کربلا یاد ہے. جن کو کربلا یاد ہے تو ان کو خوف خدا بھی ہے اور قبر بھی یاد ہے. جی اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی. جی وعلیکم السلام. میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں. ابھی آپ کا ٹاپک سمجھ آ گیا، کچھ کہہ دوں اس کے مطابق. مہربانی مہربانی. میں کہنا یہ چاہوں گا کہ دیکھیے، خوف خدا انہی لوگوں سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، ان مسلمانوں سے جو نام نہاد نہیں ہے اور جنہوں نے ایکچولی طہارت کی ہوئی ہے آب اسلام سے، اسلام سے جنہوں نے غسل کیا ہے، وہی صحیح طور پر خوف خدا رکھ سکتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ پہ پورا ایمان نہ ہو، بھروسہ نہ ہو، تو خوف کسی سے رکھنا، امید رکھنا، یہ ناممکنات میں سے. اس سلسلے میں صرف میں قطع ایک کہنا چاہوں گا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے اور ان کے خوف خدا کے متعلق عرض کیا ہے. نور حق جس میں پلا گھر وہ ابو طالب کا ہے، ایک امام اور ایک پیغمبر جس میں ہوا گھر وہ ابو طالب کا ہے. کربلا سے لے کر جہاد کربلا تک دیکھ لو، خون جتنا حق پر بہا اور ابو طالب کا ہے. سامنے جس کے علی بھی سر اٹھا سکتے نہیں، دو جہاں میں اتنا اونچا سر ابو طالب کا ہے. جب سے پیدا ہوئے بت توڑے ہیں اس کے لال نے، جو خدا کا گھر تھا اب وہ گھر ابو طالب کا ہے. آئے تطہیر والے گود میں جس کی پلیں، آئے تطہیر والے گود میں جس کی پلیں، اتنا پاکیزہ و پیکر فقط ابو طالب کا ہے. جس کی دو انگلیاں بنیاد ڈھا دیں کفر کی، کل ایمان فاتح خیبر ابو طالب کا ہے. وہ بھتیجا ہو کہ بیٹا ہو کہ اس کی نسل ہو، وہ بھتیجا ہو کہ بیٹا ہو کہ اس کی نسل ہو، سب محمد ہے جس میں وہ گھر ابو طالب کا ہے. ساری دنیا جس کو شہر علم کہتی ہے نذیر،
وہ ابو طالب کا، اس کا در ابو طالب کا ہے. تو جب اس طرح کے خوف ہوگا لوگوں کو تو اس طرح اسلام کی خدمت کی جائے گی، مسلمانوں کی جائے. میں یہی کہنا تھا، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ غیور صاحب، بہت شکریہ. اور وہی بات نا کہ اگر خوف خدا ہوگا تو پھر کوئی خوف نہیں ہوگا، لوگوں کا خوف نہیں ہوگا، حکمرانوں کا خوف نہیں ہوگا، ہمیں کیا ہو جائے گا، ہم بھوکے نہ مر جائیں، یہ خوف نہیں ہوگا اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا. اللہ تعالیٰ اور آج کل ہم جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں، دنیا میں ہمیں بندوں کا زیادہ خوف رہتا ہے. یہ نہ کہہ دو وہ ناراض ہو جائے گا، وہ نہ کہہ دو وہ ناراض ہو جائے گا. جی بالکل. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. فاروق بھیا اور عظمیٰ بی بی، بہت بہت دعائیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بول رہی ہوں. جی آپا. مجھے ایک ذرا آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. جی آپ فرمائیے آپا. جی تو مجھے ایک پوچھنا یہ تھا کہ جس وقت ہم لوگ پاکستان آئے تھے، شروع میں پاکستان بنا ہے، تو اس وقت یہاں کراچی کے اندر 2 جلوس نکلا کرتے تھے، ایک تازیوں کا جلوس اور ایک علم کا جلوس. آدھے دن تازیوں کا جلوس نکلتا تھا جو اہل سنت نکالتے تھے، اور باقی آدھے دن جو تھا وہ علم کا جلوس کہلاتا تھا اور وہ اہل شیعہ نکالتے تھے. اب میں تازیوں کے جلوس کا ذکر جو ہے وہ نہیں سنتی. اچھا، اب دوسری چیز جو مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ان ہستیوں کے متعلق جو ذکر ہے تو وہ ہستیاں ہیں جو سب کے رسول کی بیٹی کا تذکرہ کرتے ہیں یا بیٹی کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہیں، اور بیٹی بھی وہ بیٹی جس کو اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ جس وقت وہ تشریف لاتی تھی تو رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ انہیں بٹھاتے تھے اور خود دوسری جگہ ہٹ کے بیٹھتے تھے. تو وہ بیٹی تھی. اور یہ چیز جو ہے، یہ حدیث جو ہے، یہ صرف شیعوں کے ہاں نہیں ہے، یہ اہل سنت اس کو مانتے ہیں. پھر یہ بھی مانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کے گھر کے سامنے وہ اکثر کھڑے ہو کے اور ان کا یہ کچھ کلام پاک کی آیات بھی اکثر بیان کیے. تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کیا یہ لوگ اپنے رسول کو نہیں مانتے، اپنے رسول کی ان باتوں کو کہ جن کو ان کے بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے اور یہ ایمان لاتے تھے اور یہ بیان کرتے تھے، کیا اس کو نہیں مانتے؟ اب مجھے ایک کمنٹ کرنا ہے اپنی ان صاحبہ کے اوپر کہ جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ کوئی ایسا جلوس نکالے کہ جیسے 40 کا جلوس نکلتا ہے. دیکھیے، اوروں کے لیے جو ہے 40 جیسا جلوس نہیں نکل سکتا، اور نہ 40 جیسا نکل سکتا ہے اور نہ عاشورہ جیسا نکل سکتا ہے. پہلے ایسے لوگ لے آئیے کہ جن کی یاد میں وہ جلوس نکلے، اور وہ لوگ وہ ہیں کہ جو ان ہستیوں کی برابری کر سکیں، اور وہ ہمیں دنیا میں کوئی نہیں نظر آتا. تو ہم وہ جلوس کسی کے لیے نہیں نکالیں گے اور نہ نکال سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ جلوس تو ایسے لوگوں انہیں تو ماننے والے ایسے لوگ تھے جن اصحاب کے لیے رسول اللہ کی احادیث ہیں، مثلا عمار یاسر کے لیے، مثلا ابو ذر غفاری کے لیے، مثلا سلمان فارسی کے لیے، کہ جن کو انہوں نے اپنا اہل بیت بھی کہا ہے. غفار یاسر کے لیے یہ بات کہی ہے کہ وہ ابو ذر غفاری کے لیے یہ بات کہی ہے کہ ان جیسا سچا آدمی آسمان اور زمین کے درمیان کوئی دوسرا نہیں ہے. حضرت عمار یاسر کے متعلق مختلف احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں. تو ہم تو ان کو وہ جو یہ بڑی عظیم ہستیاں جو رسول کی صحابہ کی ہیں، وہ ان لوگوں کو اپنا مولا مانتے ہیں. تو جب وہ ان کو مولا مانتے ہیں اور ہم ان تک کا کوئی جلوس ایسے نہیں نکالتے، تو ہم ان عام ہستیوں کے لیے کیسے جلوس نکالیں گے؟ کیوں نکالیں؟ شاید آپ ان کی بات صحیح سمجھ نہیں پائے. نکالنے کے لیے ایسی ہستیاں لے کے آئیے اور دکھائیے کہ کوئی ہے کیا کائنات کے اندر، تو اس کے بعد ہم سے یہ کہیے گا کہ ہم جلوس، ہمارا جلوس اس کا عاشورے کا یا اس کا جلوس جو ہے وہ ایسے نہیں نکل سکتا عام لوگوں کے لیے. یہ تو چلتے پھرتے عام لوگ ہیں، ان کے لیے کیا جلوس نکالنا؟ مثال تو مجھے ان صاحبہ کے اوپر اور ان اپنی بہن نہیں، آپ شاید آپ ان کی بات نہیں سمجھ رہے، آپ ان کی بات نہیں سمجھ رہے. ٹھیک ہے، میں آفر آپ بلکہ آفر کیا یہ آپ فون رکھتی ہیں تو پھر شاید آپ سمجھ پائیں کہ ان کا مقصد وہ نہیں تھا، شاید تعداد کے حوالے سے تھا کہ وہ جوش اور جذبہ یا تعداد زیادہ لوگ. جیسے لنڈن میں ہم ایمبیسی کے سامنے جو ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں وہ تعداد بھی ہوتی ہے، لیکن ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا جو شیعہ نسل کشی ہو رہی ہے یا جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اس لحاظ سے اتنا بڑا جلوس نکالا جائے. لوگ انسانیت کے لیے بھی ٹائم نکالیں. جی بالکل، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے ان ہستیوں کے لیے کوئی مثال دنیا میں کائنات میں نہیں ہے، ہماری زندگیاں ان کے لیے ختم ہو جائیں. جی بالکل.
اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی فاروق. جی بسم اللہ. آواز تو نہیں سن رہا جی ڈاکٹر صاحب, لیکن میں اپنی ایک ربائی سے آغاز کرتا ہوں, آپ درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل. بسم اللہ. غم حسین کی دلکش فضا میں رہتا ہوں, اپنی بنائی ہوئی کربلا میں رہتا ہوں, لبوں پہ رہتی ہے ہر وقت میرے ناد علی, اسی کے دم سے دعا کی ردا میں رہتا ہوں. ماشاءاللہ. جو کچھ کراچی میں ہوا, کوئٹے میں ہوا, یہ سب کچھ ہمارے گزرے ہوئے ایک شہنشاہ جنرل ضیاء الحق لعنت اللہ علیہ کی لگائے ہوئے درختوں کی پھل کا نتیجہ ہے. اس نے ہمارے نظام میں ایسے ایسے لوگوں کو ڈال کے وہ شخص چلا گیا ہے جس کا یہ قوم پوری خمیازہ بھگت رہی ہے. یہ آج ایجنسیاں, پولیس, جو بھی ہمارے پاکستان کے محکمے ہیں, آپ پشاور سے لے کر کراچی تک اس پولیس کو آپ 200 روپیہ دیتے جائیں, آپ ایٹم بم لے جائیں, وہاں کوئی روکنے والا نہیں. صحیح بات ہے. لہٰذا یہ بعد میں ہم لوگ شور مچاتے ہیں کہ یہ وین کیسے پہنچ گئی. پورا نظام کرپٹ ہے, اور اس میں وہ آپ کا جو عنوان ہے خوف خدا, کسی میں بھی خوف خدا نہیں ہے. صحیح بات. ہر ایک کا جو دین ہے, وہ مولا علی کا اس زمانے میں جو مولا علی نے کہا تھا دین حکم و دین حکم عراقیوں کو, وہ صرف کیونکہ عراق کا علاقہ تھا مسلمانوں کا, اس لیے مولا علی نے ان کے لیے کہا تھا. لیکن اب دنیا کیونکہ بڑی ہو گئی ہوئی ہے, مسلمانوں کا ایمان جو ہے وہ صرف اب پیسہ رہ چکا ہے. آپ انہیں پیسہ دے دیں, ان کو نہیں پرواہ ہوتی کہ جو بم لے کے جا رہا ہے اسی سے میری بیٹی بھی مرے گی, میرا باپ بھی مرے گا, میری بہن بھی مرے گی, کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ وقتی طور پہ 200 روپیہ 500 روپیہ لے کر وہ ٹرک گزار دیتا ہے. بالکل صحیح. یہ جب تک یہ نظام ہمارا جو ہے نا, سب سے بڑی جو بنیاد ہے وہ ہمارا نظام ہے. اور ڈاکٹر صاحب نظام, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بالکل صحیح. نظام ٹھیک کہاں ہوگا, ہمارے نیچے سے لے کے اوپر تک ہم تو خود ان لاشوں کی چیزیں اٹھانے والے ہیں بھائی. ڈاکٹر صاحب بس اب اخیر پر میں آخری ربائی پیش کرتا ہوں, جلدی سے اجازت چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. جو اسلام کے لیے ہے. جب سے در حسین پہ قربان ہو گئے, جتنے بھی امتحان تھے آسان ہو گئے. کچھ دشمن رسول تو ایسے ملے ہمیں, جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے. مقصود علی ڈار ملانو اٹلی, دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار. جزاک اللہ جی ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. بالکل صحیح بات ہے. ہم بڑے لوگوں کی بات کر رہے ہیں, جیسے ان سے پہلے ایک کالر تھے کہ جو سانحہ عباس ٹاؤن ہوا ہے, عمارتیں گری ہیں, لاشوں سے لوگ زیورات اتار کے لے کے جا رہے ہیں. اور یہ پہلی جگہ نہیں ہے. جب 2005 میں زلزلہ آیا اور پھر یہ جو ایئر بلو اور یہ جو طیارے گرے ہیں اسلام آباد میں, تو ریسکیو ٹیمیں بعد میں پہنچی ہیں, وہاں ان کا سامان لوٹنے والے پہلے پہنچے. تو یہ لوٹنے والے ہم ہی ہیں. ہم کیوں دوسروں کا نام لیں؟ وہ اوپر جو حکمران ہیں یا جو سب کچھ ہیں, ظاہر ہم لوٹنے والے ان کو آگے بنائیں گے تو پھر وہ ہم سے بڑا زیادہ ڈاکو اور ہم سے بڑا کوئی چور اس ہم پہ بیٹھے گا. اور مزے کی بات ہے کہ لوٹنے والوں کو حکمران بھی ہم ہی بناتے اپنے ہاتھوں سے. ہم ہی بناتے ہیں نا. ہم سے زیادہ جو بھی ٹیلنٹڈ ہے, جس کے 20 ہاتھ ہیں, ہمارے 10 ہیں تو جس کے 20 ہیں, جس کو گبن کرنے کا طریقہ ہے, جو ہم اگر لاکھوں کا گبن کرتے ہیں وہ کروڑوں میں کرتا ہو, اور اگر ہم کروڑوں میں ہیں تو وہ اربوں میں ہے, تو وہ ہمارا حکمران ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم دوسرے پہ فنگر آؤٹ کرنا بہت آسان ہے. خوف خدا کا ہم آغاز کریں. ہمارے اپنے گھر والوں سے سلوک اچھا ہے, ہمارے رشتہ داروں سے سلوک اچھا ہے, ہم جہاں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں وہاں پر اپنی ڈیوٹی صحیح انجام دے رہے ہیں. وہ ہمیں زرداری, نواز شریف, عمران خان وہ نہیں کہے گا کہ اپنے بیوی کو مارو یا نہ مارو, یا اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاؤ یا نہ جاؤ, یا جو معاملات اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہو وہ صحیح طور پہ انجام دو یا نہ دو, کتنی کوٹھیاں بناؤ یا نہ بناؤ. یہ نواز شریف, زرداری یا کوئی عالم ہمیں نہیں کہے گا کسی فرقے کا. یہ ہم خود سے غلاظتیں پال رکھے ہیں, اور یہ خوف خدا اگر ہمیں خود ہوگا تو یہ غلاظتیں ہم سے چھوٹیں گی. ہم میں خود جیسی غلاظتیں بھری پڑی ہیں تو ہم دوسروں کا کیا نام لیں. کوئی اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, آپ کو, بیٹی کو, سارے مومنین کو میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. خوف خدا
میں چنگیزی بات کر رہا ہوں. میں آج پہنچا ہوں کراچی 3 مہینے رہ کے. چنگیزی صاحب آپ پہنچ گئے ہیں لندن میں؟ جی اس وقت لندن میں. ماشاءاللہ بہت شکریہ چنگیزی صاحب. 3 مہینے میں کراچی رہ کے آیا ہوں. اور جو پاکستان میں نے ایک گروہ کو دیکھا تو یہ تو 1400 سال سے ان کو خوف خدا جن کو نہ تھا, جنہوں نے رسول کی بیٹی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی, ان کو اتنی تکلیفیں پہنچائی. اور میں نے کراچی میں آنکھوں سے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے, کتنا ظلم ہو رہا ہے. جو پہلے جانے لے رہے تھے آج وہ مکانوں کو بھی گرا رہے ہیں. آج وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچیوں کو بھی وہ بالکل بخشتے نہیں ہیں. میں آغا خان اسپتال گیا, میں لیاقت میڈیکل اسپتال گیا, میں اور کئی اسپتالوں میں جا کے میں نے دیکھا ایسے ماں کو کہ جس کے ہاتھ کٹے تھے, پاؤں کٹے تھے, اور چھوٹی بیٹی دوسرے فلور پہ اس کے سر کٹے تھے اور اس کے ناخنیں کٹی تھی. اور ایسے بالکل میں نے دیکھے کہ چھوٹے چھوٹے بچیوں کو 6 سال کا, 8 سال کے, 10 سال کے بچوں کا, ان کے ساتھ بھی کسی نے کوئی ایسی رعایت نہیں کی. یہ ظلم جو ہوتا آ رہا ہے اور جو کر رہا ہے, جس نے آل نبی کے ساتھ کیا ان کو نہیں بخشا تو ہمارے کو کیا بخشنے والا ہے. تو ہم انشاءاللہ پھر بھی ہم اس امت کو ماننے والے ہیں, ہم مولا کے در کو ماننے والے ہیں, ہم سیدہ کے در کے ماننے والے ہیں, جنہوں نے کہا تھا کہ صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد, دربار جا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد. بابا یہ فاطمہ پہ مصیبت کا وقت ہے, یہ مرحلہ کٹن ہے, قیامت کا وقت ہے. اگر بی بی پہ ایسے قیامت کا وقت گزرا, ہم بالکل بی بی کے صدقے ہونے کو بالکل تیار ہے. ہمارے دعائیں ان مومنین کے لیے جو کراچی میں, کوئٹہ میں اور جہاں جہاں پہ مولا علی کا ماننے والے جان کے شہید ہوئے, ہماری دعائیں ان کے لیے ہے. اور ہمارے کو ہمیشہ ان کو یاد رکھنا چاہیے. ہماری دعائیں مومنین کے لیے التماس دعا. ماشاءاللہ چنگیزی صاحب بہت شکریہ, آپ نے کال کی اور وہاں تو بالکل آپ وہاں پر تھے, جو مناظر آپ کے سامنے تھے. اور ایک ڈاکٹر کی کچھ بیان آیا کہ یہ ثانیہ عباس ٹاؤن میں صرف 4 سال کا بچہ ماں جو ہے وہ اٹھا کے لائی ہے. حقیقت میں وہ مر چکا تھا, زخموں سے لت پت, اور وہ ڈاکٹر کو کہہ رہی اس کو مرم پٹی کرو اور یہ بول نہیں رہا. تو ڈاکٹر نے اپنے آپ بیتی میں یہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ میں اس ماں کو کیسے بتاؤں کہ یہ اب کبھی نہیں بولے گا. تو ایسے بہت سے واقعات ہیں, عذاب بھی بکھرے پڑے ہیں. کسی کو چپل مل رہی ہے, کسی کا کوئی ہاتھ مل رہا ہے اور اس سے لوگ پہچان رہے ہیں. تو بس خوف خدا اگر ہوگا, اللہ کرے کہ ہم سب میں آغاز ہونا چاہیے, سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں گے اور سب پھر اوپر تک یہ سلسلہ ہوگا اور اوپر سے نیچے تک صفائی ہوگی. ہم جو نیچے عام لوگ ہیں, ہم عام لوگ ہی بڑے لوگوں کو چننے والے ہیں, اور یہ تمام جو چیزیں جب تک ہم نے اپنی برائیاں ختم نہ کی تو پھر یہ برائیاں ختم نہیں ہو سکتی. یہ DIG, یہ انسپیکٹر, یہ فوجی, یہ سیاستدان, یہ ہمارے ہی تو کوئی چاچے کا بیٹا ہوگا یا ماموں کا بیٹا ہوگا یا اپنے رشتہ دار ہوں گے. اگر یہ تمام سلسلہ ختم نہ ہوا تو پھر اس سے زیادہ بڑی آگ لگ سکتی ہے. اور فاروق بھائی یہ جو ظلم کرتے ہیں, یہی بات جو ہم نے کل بھی کی تھی وہی بات ہم آج بھی کرتے ہیں, جن کے دلوں میں خوف خدا نہیں ہے اور وہ ظلم کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا ان کے ساتھ. آج انہوں نے جو بڑا ہی سانحہ کر دیا عباس ٹاؤن کا, آپ دیکھیے گا گواہ یہ دنیا, آپ اسی دنیا میں دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے, ہم نے بڑوں کا حشر دیکھا ہے. تو وہ اللہ رب العزت ان کو چھوڑے گا نہیں, وہ اسی دنیا میں ان کو دکھائے گا. بس یہ ایک امید ہے, دل میں ایک امید ہے کہ جو انہوں نے حشر کیا ہے یا جو ظلم کرتے ہیں ان کا حال اس دنیا میں اللہ رب العزت ضرور دکھائے گا, جیسے سب کا دکھایا. یہ دنیا ایک جسے ایک کوئی سب کچھ دکھا کے بندہ فارغ ہوگا. ہمیں مار کے خوش مت ہو, تم یہ نہ سمجھو کہ مار رہے اور خوش ہو رہے ہو, ابھی دیکھنا کہ تمہارا اپنا حال کیا ہونے والا ہے. بالکل صحیح. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فاروق صاحب میں بجگم لندن سے بول رہا ہوں. جی بہت شکریہ یعقوب صاحب. جناب آپ کو عظما بیٹی کو سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. سب مومنی کی باتیں سن رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ خوف خدا تو صرف شیطان کے لیے ہے جو نافرمانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا پیار فاروق صاحب ایسا پیار ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور پوروں کو جوڑ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا پیار جس نے نہیں دیکھا اور رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس آدمی نے پیار نہیں دیکھا تو فاروق صاحب اس نے دنیا میں کچھ نہیں دیکھا. ان کا پیار ایسا پیار ہے کہ وہ لوگوں کو بانٹتے ہیں, لوگوں کو پیار بانٹتے ہیں, طریقہ بتاتے ہیں رہنے سہنے کا, کھانے پینے کا, چلنے پھرنے کا, دنیا میں رہنے کا. اللہ والوں کے ساتھ جو پیار کرتے ہیں, جن کے ساتھ اللہ پیار کرتا ہے, ان کے لیے آگ گلزار ہو جاتی ہے. وہ مردے زندہ کرتے ہیں. فرودا میں ان کے ڈر سے شیطان 100 میل دور بھاگتا ہے. اللہ کا پیار ایسا پیار ہے جس نے اللہ کا پیار نہیں دیکھا
फरूक मेरे था, मैं उसे दुनिया में कुछ शादी देखी। अल्लाह का ऐसा प्यार है कि जिससे मोहब्बत बढ़ती है, जिससे रहने सहने का पता चलता है, जिससे इंसानों के साथ मिलने का पता चलता है, जिससे इंसान के साथ मोहब्बत करने का पता चलता है। जिस तरह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह इस तरह सारी दुनिया से मोहब्बत करता है, लेकिन मोमिनों से, शैतानों से नहीं। शैतान तो उससे डरते हैं और उनकी दहशत अल्लाह ताला की इतनी है कि शैतान उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। जनाब कब्र का साथ इसी तरह है, मोमिनों के लिए जन्नत है और काफिरों के लिए और शैतानों के लिए वो कला है सांपों का और बिच्छू का, सांप का। जनाब इसी के साथ मैं चाहना चाहता हूँ और आप सब शताब्दियों को और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया और अदब के साथ सलाम है। अल्लाह हाफ़िज़। माशाअल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम याकूब साहब। और बहुत ही अच्छी बात कि कुछ ऐसे फिर लम्हात या ऐसी सतह पे मोमिनीन पहुँच जाते हैं, जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो ऐसे लोग भी हैं, फिर अल्लाह ताला की इतने बुरगुज़ीदा, इतने नज़दीक हो जाते हैं कि वो फिर अल्लाह ताला की रहमतों से सब कुछ कर सकते हैं। कोई अगले कॉलर? अस्सलाम वालेकुम जनाब फारूक साहब। जी मोहतरम खादिम बेटी आपको भी सलाम। वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह। हेलो जी बिस्मिल्लाह, बात कीजिए। आपकी आवाज़ आ रही है जी। अच्छा, मुझे नहीं आ रही। नहीं आप बात कीजिए, आप बात कीजिए। बात यह है कि आपका टॉपिक बहुत दिलचस्प है, क्योंकि खौफ खुदा के ऊपर सारी जिंदगी का मकसद मकसूद है। वाह वाह। अगर आपने तक़वा अख्तियार कर लिया तो इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्तक़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक साहिब तक़वा साहिब फजीलत है। तो ये खौफ खुदा बड़ी बहुत बहुत कारामद चीज़ है और आपको राह निजात पर ले आती है। लेकिन बदकिस्मती से मैं भी और आप भी एक ऐसे मसल से आए हैं कि जहाँ पर खौफ खुदा नहीं होता। मिसाल के तौर पर सूरह अज़ाब की आयत जो है, अजाब के बारे में जो आई थी, पर्दे के बारे में जो आई थी, उस आयत का शान नज़ूल जो है वो यही है कि जब अज़वाज मुतहरात बाहर बैतुल खला के लिए जाती थी तो मुशरिकीन उनका मजाक उड़ाते थे। तो खल्ला के आलम ने ये आयत नाज़िल करके उनको कहा कि इनको कहो कि अपने सरों को ढांपे, अपने जिस्म को ढांपे, ताकि ये मुसलमानों को पता, मुशरिकीन को पता चल जाए ये लौंडियां नहीं है, ये मोमिनीन की मस्तूरात है। तो उसमें जो बनात है, लफ्ज़ बनात को वो कहते हैं कि ये जमा का सीगा है और वो 4 बेटियों के साथ निस्बत देते हैं। और बात यह है कि अरबी लुगत में बनात का लफ्ज़ जो है वो बेटी पर भी आता है, वो नवासी पर भी आता है, वो दोतरी पर भी आता है जो बाप के रिश्ते से होती है, दादी के रिश्ते से। तो ये तमाम जगहों पर जितनी भी रसूल की औलाद थी वो जो उनके लिए ये आयत नाज़िल हुई थी और फिर ये आयत उम्मत पर भी नाज़िल हुई। चलो मैं आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा कि चले जो कुछ भी कहें, जो भी आप खौफ खुदा ना खाएं, लेकिन आपने मुताला किया है, आपके पास 6 किताबें सिता की, किसी किताब में ये बताएं कि रसूल ने फातिमा के अलावा तारीफ की हो, जो फातिमा के अलावा जंग उहद में कोई गई हो, क्योंकि ज़ैनब का इंतकाल होता है 8 हिजरी में और जंग उहद होती है 4 हिजरी में। वो जिंदा थी, वो तो सिर्फ सैयदा फातिमा गई है जब रसूल के दंदान मुबारक जख्मी हुए हैं। तो कोई दूसरा किसी का किताबों में मिलता नहीं है कि रसूल ने किसी के लिए कोई प्यार मोहब्बत की बात की हो। यही मिलता है कि जब मैं जन्नत की खुशबू लेना चाहता हूँ तो मैं फातिमा के हुजरे में चला जाता हूँ। तो बात यह है फारूक साहब कि ये खौफ खुदा है कि कुरान पर को भी नहीं अकेला छोड़ा जाता। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी, खादिम हुसैन साहब की बेहतरीन बात। और वो एक ऐसे तबके की बात कर रहे हैं जिनको खौफ खुदा नहीं है, जो आगे हमें बताता है दीन की क्या सूझ समझ है, क्या क्या सही है, क्या गलत है। और बहुत से ऐसे हकाइक ऐसे लोग बताते हैं कि उनको खौफ खुदा नहीं, असल हकीकत शायद वो जान रहे होते हैं।
حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے انہوں نے ذکر فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو دشمن صادق اور امین فرماتے تھے اور کہتے تھے، اور جو ناانصافی کیا کسی جانور کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے، اور صرف ایک بیٹی کا جو ذکر ہے وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی کا ذکر ہے ان کے حوالے سے، تو اگر کیا کوئی اور بیٹیاں ہوتی تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ذکر نہ کرتے اور وہ ہمارے پاس نہ حقائق ہوتے یا انصاف نہ کرتے اور یہ ایسے حقائق ہیں، بہت سے ایسے حقائق ہیں جو لوگ جو آگے بتانے والے ہیں وہ بیچارے تو گمسم ہو کے سن رہے ہیں کہ یہ ہمارے مولوی صاحب بتا رہے ہیں جمعے میں، اور دوسرے لوگوں کی جن کی کوئی خاک فضیلت بھی نہیں، ان کو اتنا بڑا ان کو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ بندے بیچارے وہ خاموشی سے سنتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو بتانے والا ہے اس کو صحیح حقیقت پتہ ہے، اسے خوف خدا نہیں ہے، تو شاید اسے ابھی اپنی قبر کا بھی احساس نہیں ہے، تو وہ اگر خوف خدا کریں گے تو آگے جو بیچارے ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں ان سے کچھ اچھی بات بھی سیکھ لیں۔ تو یہ تھا پوائنٹ خادم حسین صاحب کا۔ اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، آپ بات کیجئے، لائیو ہیں۔ چلیں، شاید آپ کی کال ڈراپ ہوگی، آپ دوبارہ آ سکتے ہیں، کچھ لمحات تو ہیں لیکن کوشش کریں گے اس جو ٹاپک ہے وائنڈ اپ کی طرف لے کے جائیں۔ اور جی آخری کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ شفقت صاحب۔ فاروق بھائی، میں شفقت بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، آپ کا سلام، عظمہ بیٹی کا سلام۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ، وہ ہم بڑی دیر سے آپ کے ساتھ شریک ہو سکے آپ کے پروگرام میں، کیونکہ ہم ایک سسٹم میں لگے ہوئے تھے۔ اچھا، تو آپ کی ٹاپک تو دیکھی تو وہ خوف خدا کے حوالے سے، خوف خدا کے حوالے سے، تو اس میں تھوڑا سا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بس 2-3 جملوں میں میں اپنی گفتگو تمام کروں گا۔ بسم اللہ ضرور۔ کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھ سے کوئی نہ کوئی محبت کرے، ہر شخص کی یہ تمنا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی پسند کرے۔ صحیح ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو میرے رسول کی اتباع کرو۔ سبحان اللہ۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم میرے رسول کی اتباع کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ زمانے کا کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ مجھ سے خدا محبت کرے۔ ہر شخص اپنے زمانے کے لوگوں سے محبت کی امیدیں لگاتا ہے، خدا کی محبت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر خدا کی محبت حاصل کرنی ہے تو اتباع رسول کرنی ہوگی، اور جب آپ رسول کی اتباع کریں گے تو آپ کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا۔ جب خوف خدا پیدا ہو گیا تو یہ قتل و غارت، یہ دہشت گردی، یہ رزق میں کمی، یہ پریشانیاں، یہ سب ختم ہو جائیں گی، اور وہی ذات ہے جو رزق بھی دے گی اور تمہیں امن بھی دے گی اور تمہیں حیا اور حکمت بھی دے گی۔ تو یہ ایک میرا چھوٹا سا پیغام۔ اور دوسرا یہ عرض کہ آپ کے توسط سے میں اپنے دوستوں تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہر جمعے کو 3 بجے فکری معلومات کا ایک درس ہوتا ہے، جو فکری، تربیتی اور تعلیمی ایک پروگرام ہے نور علم کے حوالے سے، جو ہمارا شکارپور شہر میں مسجد کاظمین میں نیو فوج روڈ پر ہوتا ہے۔ ہر جمعے کو ہوتا ہے 3 بجے، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ اپنے دوستوں کو مدعو کریں کہ وہ اس فکری درس میں فکری تعلیمی، یہ 3 اس کے عنوان ہیں، اس میں دوستوں سے اپیل ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر بہت سے لوگ اس میں شرکت کریں۔ مولا سلامت رکھے آپ کو اور ہمارے علماء بیٹی کو۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ محترم شفقت عباس صاحب، آپ شکارپور سے شامل ہوئے اور بہت اچھا انہوں نے اعلان بھی کیا۔ ایک نشست ہوتی ہے مسجد کاظمین شکارپور میں، نور علم کے حوالے سے لوگوں کو اچھا پیغام دیا جاتا ہے، تو وہاں کے لوگ بھی جائیں۔ آپ کے پاس ہدایت ٹی وی بھی ہے، جو بھی نزدیکی طور پہ آپ امام گاہوں میں جاتے ہیں تو وہاں سے جو اچھی باتیں سیکھتے ہیں، عملی طور پہ ہم نے بہت سی اچھی باتیں چھوٹے ہوتے سے کئی اچھی باتیں سیکھی ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ہم اسے عملی طور پہ سر انجام دینے میں یا تو ناکام ہے یا جان بوجھ کے ہم اسے سر انجام دینے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ موت کا خوف ہوگا، خوف خدا ہوگا تو شاید ہم یہ تمام دنیا کے جو جھمیلے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ یہاں آئے چلے گئے، ایک وقت ایسا ہوتا ہوگا کہ کوئی چڑیا پر نہیں مارتی ہوگی، اب وہ ایک چھوٹی سی قبر میں ہوں گے
اور پتہ نہیں اس پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی ہے یا نہیں. بہت سے بادشاہ آئے, بہت سے گئے, ہم بھی آئے ہیں, چلے جائیں گے. تو اس پر ہم نے جو آگے کی زندگی ہے اس کا اگر ہم نے تھوڑا سا اظہار نہ کیا اور ایسے خواب غفلت کے ساتھ ہی دنیا میں گزار دی, آگے بھی کسی نے اتار دیا, پھر آگے جب ہم قبر میں چلے جائیں گے تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ بہت سے سوالات ہیں. جی بالکل. آخر میں یہی نبی کریم کا بہت ہی خوبصورت قول کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوف خدا اور صلہ رحمی دنیا میں برکت اور آخرت میں مغفرت و بخشش کا ذریعہ ہے. یعنی آپ خوف خدا دل میں رکھیں اور صلہ رحمی دونوں کا تعلق ایک دوسرے سے ہے. اگر یہ ہوگا تو دنیا میں بھی برکت ہوگی اور آخرت اور میں بھی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہوگا. اور جہاں تک موت اور قبر کی بات کی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے کی تمنا خواہش نہ کرو, البتہ کبھی موت سے غافل نہ رہو. یعنی وہی بات ہے کہ ذرا سا کچھ ہو جاتا ہے ہمارے گھروں میں فساد یا جھگڑے, کاش میں مر جاؤں یا مجھے موت آ جائے. ہم لوگوں کے جملے یہ ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. تو نبی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمنا خواہش نہ کرو, لیکن البتہ غوف سے, موت سے جو ہے بہت بڑی نعمت ہے, غافل نہ رہو. جی ہاں, بہت بڑی نعمت ہے. بہت اچھا پیغام سسٹر نے دیا ناظرین. اور صبح ہدایت کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ کل دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آئیں گے. آپ کے ذہن میں بھی کوئی اچھا سا موضوع ہو تو ہمیں آپ فون کر سکتے ہیں, ای میل کر سکتے ہیں. اور میری اور آپ کی ملاقات ہوگی شام 3 بجے. پوری ٹیم کو, صبح ہدایت کی جو ٹیم ہے اس کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.